6 दिन पहले 26 सितंबर के दिन सुबह 7:14 पर पहली बार एक खलाई जहाज ने एस्टेरॉयड को टक्कर मारा, इस ख्याल से कि आइंदा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एस्टेरॉयड्स ज़मीन के लिए ख़तरे का बायस हैं। तो जब वो ज़माना था, हम चारपाई पे बाहर आसमान तले सोते थे, तो रात को ये शूटिंग स्टार्स दिखाई देते थे। आजकल तो आलूदगी कुछ ज़्यादा हो गई है और बाहर सोने की भी आदत अब ख़त्म हो गई है, अब तो हम घरों में सोते हैं। लेकिन उस ज़माने में आपको आसमान देखते हुए बेशुमार शहाब साकिब दिखाई देते थे, वो जो बहुत तेज़ी से आते और बहुत बस पल भर के अंदर ख़त्म हो जाते। ये मीटियोराइट्स भी हो सकते हैं, ये एस्टेरॉयड्स के टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एस्टेरॉयड्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एस्टेरॉयड्स ये आसमानी अजसाम हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत बड़े, और इनमें जो अक्सर हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे एस्टेरॉयड्स होते हैं जो आकर ज़मीन के साथ लगते हैं और खूब तबाही का बायस बनते हैं। तो ऐसे हुआ था, ये 2013 की बात है। एक अच्छा खासा बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आया, और चलिए वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उसको फ़िज़ा में से गुज़रना होता है, और जब कोई भी जिस्म फ़िज़ा में से बहुत तेज़ी से गुज़रता है तो रगड़ की वजह से वो जल जाता है। तो अक्सर व बेशतर जो भी ऊपर आसमान में है, ज़मीन के ऊपर जब गिरता है तो फ़िज़ा उसको ख़त्म कर देती है, जला देती है। ये वही बात है ना कि जब आप अपने हाथ को यूं रगड़ते हैं, दोनों हाथों के, तो रगड़ के बायस, फ्रिक्शन के बायस गर्मी पैदा होती है। अब जब कोई जिस्म हवा में से गुज़रता है तो वो कुदरती तौर पर गर्म हो जाता है। यहाँ तक कि आप देखें कि जब कोई तेज़ उड़ने वाला जहाज़ हवा से गुज़रता है तो उसके पर ठीक ठाक गर्म हो जाते हैं। आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला हो सकता है सुपरसोनिक फ़्लाइट्स में। सुपरसोनिक फ़्लाइट्स यानी कि वो जिनमें रफ्तार 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा है, लेकिन जो ऊपर से आते हैं वो 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा नहीं, वो 10, 15, 20, 30 हज़ार किलोमीटर फ़ी घंटे पे आते हैं, और इसलिए गर्मी इतनी शदीद होती है कि वो अक्सर व बेशतर जल के बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि जो बेशतर एस्टेरॉयड्स हैं वो हमारे लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। लेकिन 2013 की बात है, एक अच्छा खासा बड़ा एस्टेरॉयड रशिया के किसी शहर पर गिरने वाला था। गिरा, समझ लीजिए, उस शहर के ऊपर, बहुत ऊपर तबाह हो गया। 1200 लोग उसमें शदीद ज़ख्मी हुए। मरा कोई नहीं, ये इत्तफाक है। लेकिन उससे अगर हम पहले चलें, कोई 100 साल पहले चलें, तो एक और एस्टेरॉयड, ये टंगुस्का कहलाता है, टंगुस्का एस्टेरॉयड ये नाम उसको दिया गया, जिसमें ताकत इतनी थी कि वो कोई 600 एटम बम के बराबर की थी। और ये एक वीरान जगह पे गिरा, एक जंगल में गिरा, और जंगल में भी नहीं पहुंचा लेकिन उससे ऊपर पहुंचा, जिसकी वजह से ऐसे लगा कि क़यामत आ गई है। 200 मील दूर तक शीशे टूट गए, नुकसान हुआ, और जो वहाँ दरख्त थे वो यूं ऐसे लगा कि कहीं बीच में कोई धमाका हुआ, और बहुत दूर दूर तक वो जंगलात बिल्कुल साफ हो गए। इत्तफाक है कि शायद कोई ना मरा, या अगर कोई मरा भी हो तो पता भी नहीं, ये क्योंकि 100 साल पहले की बात है। मगर
جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا وہ آج سے کوئی 60 ملین سال پہلے تھا، اور یہ ایک اتنا بڑا ایسٹرائڈ تھا کہ جب یہ زمین پر گرا اور ہوا اس کو روک نہ سکی، جب یہ لگا زمین کے ساتھ تو اس سے جو ملبہ اوپر اٹھا وہ اتنی زیادہ مقدار میں تھا کہ پورا کرہ، ہماری پوری زمین، اس کے اطراف یہ باریک ذرے جمع ہو گئے، دھول کے، مٹی کے، کہ کئی سالوں، کوئی 50 یا 100 سال تک سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے پودے نہیں اگ سکے، جس کی وجہ سے وہ جانور جن کا جو پتے کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے، درخت کے پتے کھاتے، وہ مر گئے، اور ڈائناسورز اس طرح سے معدوم ہو گئے۔ وہ جو بہت بڑے جانور تھے، ظاہر ہے کہ جتنا بڑا جانور ہوگا اس کو اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور آپ کا اور میرا ہونا یہاں پر اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ اگر ڈائناسورز ہوتے تو آپ کو، مجھے، انسان کو جینے نہیں دیتے۔ تو چلیے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ ہے، خیر قدرت کا کھیل ہے، جو بھی آپ کہیں، لیکن 50 ملین سال پہلے ڈائناسورز کے ختم ہونے سے آپ کا اور میرا ہونا یہاں پر ممکن ہو گیا۔ لیکن چلیے، وہ تو ایک اچھی بات تھی، اچھی بات ہے، میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے ہماری۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ایسٹرائڈ آ جائے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ آنے والا ہے، تو کیا ہم اس آفت سے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس نے سائنٹسٹ کو کافی دیر سے پریشان کیا ہے، اس کے اوپر وہ سوچتے رہیں، اور یہ جو بگ چیلنجز ان سائنس کا جو سلسلہ ہے، میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ہماری تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اٹ ول ریکوائر اے میجر ایفرٹ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایسٹرائڈز کے بارے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ اردو میں ہم ان کو سیارچے کہتے ہیں۔ سیارے جس چیز سے بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے سیارے، ویسے نام اچھا ہے، آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ ٹرانسلیشن، سیارچہ، کیا بات ہے۔ میں کچھ تھوڑی سی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایسٹرائڈز کس سائز کے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سورج ہے، ادھر زمین ہے، اور ادھر مشتری ہے، جوپیٹر۔ جو ایسٹرائڈز ہیں وہ زیادہ تر ادھر پائے جاتے ہیں۔ ایسٹرائڈز، یہ مین ایسٹرائڈ بیلٹ کہلاتا ہے، پھر ایک یہ ٹروجن ایسٹرائڈز ہیں جو زیادہ دور ہیں، لیکن دیکھیں یہ کوئی برابر سے پھیلے ہوئے نہیں ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، اور اس کے باہر بھی ایک پوری پٹی ہے جو کوائپر بیلٹ کہلاتی ہے۔ ایسٹرائڈز کہاں سے آئے، اس کے اوپر خاصی تحقیق ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن جو اس وقت ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً۔ نظام شمسی جو ہمارا سولر سسٹم ہے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور وہ اس طرح سے کہ کوئی بہت بڑا ستارہ تھا، سپر نووا تھا، جو کائنات میں کہیں پھٹا۔ ستارے آپ کو پتہ نا کبھی کبھی پھٹ بھی جاتے ہیں، ویسے تو جھلملاتے ہوئے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیوں پھٹتے ہیں۔ ہر ستارے میں ہائیڈروجن ہوتی ہے، ہائیڈروجن اس کا ایندھن ہے، وہ ہائیڈروجن خرچ ہوتی ہے۔ ہمارا جو سورج ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہائیڈروجن خرچ کرتا ہے، کوئی 6 لاکھ ٹن ایک سیکنڈ میں نیوکلیئر فیوژن کے عمل میں خرچ ہو جاتا ہے،
جس کا مطلب یہ کہ ستارہ جتنا بھی بڑا ہو آخر اس کی ٹنکی خالی ہو جائے گی. جس طرح آپ اپنی گاڑی کو کچھ کچھ وقت کے بعد اس میں پیٹرول بھرتے ہیں تو خیر اوپر تو پیٹرول بھرنے والی کوئی شیل اسٹیشن نہیں ہے. ہائیڈروجن اس کی ختم ہو جاتی ہے. جب ہائیڈروجن ختم ہونے لگتی ہے تو پھر اس کے ہائیڈروجن کے نتیجے میں ہیلیم پیدا ہوتی ہے. جب ہیلیم ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو عنصر آتا ہے اس کے بعد لیکن ستارہ بہت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا اختتام بعض ستاروں کا یوں ہوتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے, بہت زور سے پھٹتا ہے. اور جو بہت بڑے ستارے ہیں سپر نووا, وہ ہمارے سورج سے کوئی تقریباً 30 40 50 گنا زیادہ بھاری ہو سکتے ہیں. تو ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ کسی سپر نووا کے پھٹنے کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو جب ستارہ پھٹتا ہے تو اس میں سے بہت سارا ملبہ نکلتا ہے. ملبے سے مراد کیا؟ دیکھیں, جب بگ بینگ ہوا تھا اس کو بہت وقت ہو گیا, 13.7 ارب سال ہو گئے. تو اس وقت تو صرف شروع کے چند منٹوں کے بعد ہائیڈروجن کا ہونا ممکن تھا, لیکن اس ہائیڈروجن سے پھر ستارے بنے. اب ان ستاروں کے بیچ میں جو نیوکلیائی عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ سارے بھاری عناصر بنتے ہیں. بھاری سے میرا مطلب یہ, جیسا کہ کاربن ہے, آکسیجن, فاسفورس, نائٹروجن, وہ عناصر جس سے ہم بنے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ بھاری جیسا کہ لوہا ہے, آئرن 56, لیکن اس سے بھی زیادہ جو بھاری ہوتے ہیں جیسا کہ سونا, چاندی, پلیٹنم, یورینیم, یہ سارے اس بھٹے کے اندر, اس بھٹی کے اندر پکتے ہیں. جو ستارہ ہوتا ہے, سپر نووا ہوتا ہے, اس کے ایک سورج کے بیچ میں, یہ ایک ستارے کے بیچ میں یہ سارے نیوکلیائی عمل ہوتے ہیں. اور جب یہ سپر نووا پھٹا تو پھر یہ سارے جو بھاری عناصر ہیں وہ اس میں سے خارج ہوئے. اچھا, تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں پر ہیں. اب ہاں, جو سیارے بنے اور جتنے بھی اس نظام شمسی میں ہیں وہ اس کے نتیجے میں بنے. تو شروع میں ایک سمجھ لیجیے کہ گولا تھا, اس گولے کے اندر یہ سارا ملبہ تھا جس میں یہ کاربن, نائٹروجن, آکسیجن, فاسفورس, یہ سارے جو بھاری عناصر, مگر یہ گولا گھوم رہا تھا. اور جب یہ ہم فزکس کے اصولوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جب کوئی گولا گھومتا ہے اور ہر ایک ٹکڑے اور دوسرے ٹکڑے کے بیچ میں کشش ہوتی ہے, گریویٹیشنل اٹریکشن ہوتی ہے, تو یہ چپٹا ہو جاتا ہے, اس کے گھماؤ میں کمی نہیں آتی. اگر آپ کسی بھی سیارے کو دیکھیں جو اس نظام شمسی میں ہے, یا ایسٹرائڈز کو دیکھیں, یہ سب ایک ہی سمت گھوم رہے ہیں. دے آر آل روٹیٹنگ. اور یہ اس بات دلیل ہے ابتدا میں بھی یہ سب ایک ہی طرح سے گھوم رہے تھے. بہرحال جیسا کہ ایک رینڈم پروسیس میں ہوتا ہے, اتفاق ہے کہ کچھ ٹکڑے چھوٹے تھے, کچھ بہت چھوٹے تھے, کچھ بڑے تھے اور کچھ بہت بڑے تھے. جو بہت بڑے تھے وہ تو بن گئے سیارے. تو ہماری زمین کے جو کتنے ہیں پلینٹ, 7 8 9 جتنے بھی ہیں, یہ سارے اتنے بڑے تھے کہ ان کی اپنی کشش اتنی تھی کہ یہ سارے مادے کو اکٹھا کر سکے. لیکن کچھ اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ
ایسا کر سکیں، اور ان کے شیپس کافی یہ irregular ہیں. کدھر چلا گیا یار؟ غلط. اچھا، یہ جو 4 بڑے ایسٹرائڈز ہیں، ذرا ان پہ ایک نظر ڈالیں. جو سب سے بڑا ہے سیریس کے نام سے، یہ تقریباً 1000 کلومیٹر بڑا ہے، جو کہ ٹھیک ٹھاک ہے. زمین کتنی بڑی ہے، کسی کو پتا؟ ہاں، کلومیٹرز. تو 6500 ریڈیس کچھ. تو یہ اس سے بہت چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک سائز کا ہے. دوسرے جو ہیں، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ irregular ہوگا. تو ویستا اور پھر ہائیگیا جو بھی ہے وہ بھی 430 کلومیٹر کا. اور اس میں خوب کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، حرکی توانائی، کیونکہ یہ جو تمام ایسٹرائڈز ہیں ان کی رفتار کوئی 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، کسی کی 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. تو یہ سب ٹھیک ٹھاک سپیڈ پر موو کرتے ہیں. اچھا، یہ تو وہ ہیں جن کو بہت اچھی طرح سے پہچانا گیا ہے اتنا، کیونکہ اتنے بڑے ہیں. لیکن جو چھوٹے ہیں ان کا حساب لگانا اتنا آسان کام نہیں. یہ تو خیر ایک ڈرائنگ سی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ طرح طرح کے سائزز کے ہیں. تو کوئی مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن کئی لاکھ ایسٹرائڈز کو جانا گیا، پہچانا گیا اور انہیں ٹریک کیا جاتا. تو ناسا کا ایک اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے جس نے تقریباً 95% ایسٹرائڈز کو پہچان لیا ہے اور ان کے کوآرڈینیٹس معلوم کر لیے ہیں، اور ان کی جو سپیڈز ہیں وہ بھی معلوم کر لی ہیں، اور یہ جان لیا ہے کہ ان میں سے کون کون سے کس وقت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. مگر یہ بہت زیادہ وثوق سے بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ان کے آپس میں بھی ٹکریں ہوتی ہیں. 2 ایسٹرائڈز آپس میں اگر ٹکرائیں، کیونکہ ان کے بیچ میں سپیڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی 40,000 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے تو کوئی 50,000 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، پھر بھی 10,000 کی ریلیٹیو سپیڈ تو بن گئی. اگر ٹکر ہوئی تو ایک ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا، اور اس کو پریڈکٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے شاید، لیکن آسان کام نہیں ہے. بہرحال 95% of asteroids are now being tracked. کچھ ایسٹرائڈز ایسے ہیں جو انتہائی قیمتی ہیں. اگر یہ آپ کے ہاتھ آ جائے نا تو دس از ورتھ $1,000 بلین. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائٹینیم اور گولڈ اور سلور اور جو بھاری عناصر ہیں ان کا بنا ہوا ہے. تو اور ہے بھی خاصا بڑا. اس کو کوئی نام بھی دیا گیا جو مجھے یاد نہیں. بٹ دیز آر آل ہیوی میٹلس اینڈ ویری ویلیوبل ہیوی میٹلس. اسی لیے یہ جو آج کل ایسٹرائڈز میں اتنی زیادہ دلچسپی ہے، اس کا ایک سبب یہ کہ کسی دن جب زمین پر ان دھاتوں کی مقدار کم ہو جائے گی تو پھر ہم ادھر جا کر ادھر سے ان کی مائننگ کر سکیں گے، اور اس طرح ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں گے. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن پہلے ناسا نے ایک تجربہ کیا، اور یہ تجربہ
اس حد تک تو ضرور کامیاب ہوا ہے کہ ایک خلائی جہاز نے ایسٹرائڈ کے ساتھ تصادم کیا، اس کو نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ٹکر ہوئی. یہ کامیاب تجربہ ہے کہ نہیں، کچھ دیر بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا، لیکن میں آپ کو اس تجربے کے بارے میں مختصر بتانا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن میں آپ کو کر کے دکھانا چاہتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ جو پیچھے بیٹھا ہے، میں یہاں پر ایک پستول لے کر، سوری آپ کو میں نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن پستول لے کر میں نشانہ بنا رہا ہوں اور بالکل ٹھیک گولی ادھر جائے گی. اچھا، اب گولی کی رفتار ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، کتنی 700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہوگی، کتنا کچھ. اب اگر کوئی ان کی زندگی بچانا چاہے تو کیا کرنا ہوگا کہ اس گولی، اس پستول سے جو گولی نکلی ہے، اس کو اوپر کی طرف تھوڑی سی سپیڈ دینی ہوگی. جو یہ سمت ہے، عمودی سمت میں پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں اس کو تھوڑی سی ویلوسٹی دینی ہوگی. تو یہ گولی اس طرف تو جاتی رہے گی لیکن اوپر بھی اٹھتی رہے گی، اور اگر سر کے اوپر سے گزر جائے تو پھر نقصان نہیں ہوگا. اچھا، یہی بات اب ایسٹرائڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ یہ زمین ہے اور یہ کوئی ایسٹرائڈ ہے جو زمین کی طرف جا رہا ہے. ایسٹرائڈ کی سپیڈ کو ہم چلیے 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ بناتے ہیں، اور یہ کوئی پر آور. اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا تو یہ 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہماری زمین کے ساتھ ٹکرائے گا. اور اب اگر یہ کوئی بھاری ایسٹرائڈ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ وہی حال ہوگا جو ڈائناسورس کے ساتھ ہوا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ برا ہو. لہٰذا اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو اس عمودی سمت میں پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں کچھ ہلکی سی رفتار دیں. تو چلیے ہم اس کو اوپر کی طرف 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار دیتے ہیں. یہ زیادہ ہے کم ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسٹرائڈ کتنا بھاری ہے. اگر ہلکا ہے تو پھر 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں، وہ تو ہمارے چلنے کی رفتار کا 1/4 ہے نا. ہم 4 کلومیٹر چل لیتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. اگر آپ ٹھیک ٹھاک اچھی سپیڈ پہ چلیں تو دوڑ بھی اس سے زیادہ تیزی سے دوڑا جا سکتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی ہم اس کو اس طرف سپیڈ دیں تو پھر دس از ناٹ انریزنیبل، 1 کلومیٹر پر آور. اچھا، اب اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس سے بے شک گزرے لیکن اس سے ٹکرائے نہ. اب کتنی دور سے گزر ہو سکتا ہے؟ چلیے ایک سیف ڈسٹنس ہوگا، لیٹس کال اٹ 200,000 کلومیٹرز. تو یہ دیکھیں کہ چاند ہم سے کتنی دور ہے، کوئی تقریباً 4 لاکھ
کلومیٹر دور ہے. تو اگر 2 لاکھ کلومیٹر دور سے گزر جائے تو پھر ہمیں زمین پر اتنا نقصان نہیں ہوگا. سو لیٹس میک اٹ 200,000 کلومیٹرس. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ آتے یہ یوں آئے اور اٹ مسز دا ٹارگیٹ بائی اباؤٹ 200 کلومیٹرس 200,000 کلومیٹرس. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شروع میں یہ ٹھیک اس کی طرف آ رہا تھا تو اب یہ 2 لاکھ کلومیٹر سے ٹارگیٹ سے دور ہو گیا. کتنا وقت درکار ہے اس کے لیے؟ ویل دیٹ ٹائم ول بی 200,000 kilometers divided by the speed. Speed is 1 kilometer per hour. یعنی کہ یہ بن گیا 2 لاکھ گھنٹے. اچھا 2 لاکھ گھنٹے 2 لاکھ گھنٹے اگر ہم اس کو دنوں میں سالوں میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ہمیں پھر ایسے کرنا ہوگا. چلیے حساب لگا لیتے ہیں, اور کیونکہ میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے تو کوئی ایک رف سا اندازہ لگاتے ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں, ایک دن میں 24 گھنٹہ ہوتا ہے. تو اس کو چلیے ایسے کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا, میں 365 کو 400 کر دیتا ہوں اور 24 کو میں 20 کر لیتا ہوں. حساب ہی لگانا. دیکھیں نا, بات یہ فزکس میں, سائنس میں, آرڈرز آف میگنیٹیوڈ از مچ مور امپورٹنٹ دین دی ایکچوئل نمبرز. تو خیر یہ کتنا بن گیا؟ اس میں سے 3 زیروز تو یہ نکل گئے, تو یہ ہو گیا 200 تقسیم 8, تو یہ ہو گیا 40 نہیں 4, تو یہ تقریباً 25 سال. تو اگر 25 سال پہلے ہمیں پتہ چل جائے تو ہلکا سا اس کو ہم سپیڈ دے سکتے ہیں تاکہ یہ گولی جو میرے پستول سے نکلی ان کو نہ لگے اور زمین یوں بچ جائے. بٹ وی نیڈ ٹو نو 25 years ahead of time. اچھا یہ تو ایک ایسا رف سا اندازہ تھا, لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو کافی پہلے سے علم ہو کہ ایسٹرائڈ ٹکرانے والا ہے تو آپ پھر بھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسٹرائڈ اوپر پہنچ گیا, نزدیک پہنچ گیا, پھر تو آپ کے بس میں یہ چیز رہے گی نہیں. دین یور فیٹ از سیلڈ. اچھا تو اب میں یہ جو ناسا مشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. یہ وہ خلائی جہاز ہے جو زمین سے اوپر خلا میں پہنچایا گیا تھا, اور جس کا ایک ہی مقصد تھا, وہ یہ کہ ایسٹرائڈ ایک مخصوص ایسٹرائڈ سسٹم پر پہنچے. اچھا یہ ایسٹرائڈ یہ نہیں کہ زمین کے لیے کوئی خطرے کا باعث تھا, لیکن یہ ایک تجربہ ہے جسٹ ٹو سی ہاؤ تھنگز ول ورک آؤٹ. یہ اصل میں 2 ایسٹرائڈز ہیں, اور ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, اور ایک دوسرے کے گرد یوں گھومتا ہے, اس لیے کہ ان کے بیچ میں گریوٹی ہے, کشش ثقل ہے, اور یہ یوں گھومتے ہیں. اچھا جو چھوٹا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس تصادم کے نتیجے میں اس کی رفتار کس حد تک بدلی,
اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس کو کیلکولیٹ کرنا ممکن نہیں، ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں، یہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، اس لیے یہ تجربے کی ضرورت ہے. تو یہ ڈارٹ، یہ تو خلائی جہاز ہے، اس کا سائز ہے 19 میٹر، اور کوئی ہلکا پھلکا سا ہے، مجھے پتہ نہیں کتنا، لیکن 1 ٹن سے تو ڈیفینیٹلی کم ہے. دوسری طرف یہ ہے ایک جو بڑا ایسٹرائڈ ہے جس کا نام ہے ڈیڈیمس، جو 780 میٹر کا ہے. تو یہ کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی، یہ میٹر کی بات ہے، گویا کہ یہ درمیانہ سائز کا ایسٹرائڈ ہے، اور اس کے گرد یہ چھوٹا ایسٹرائڈ گھومتا ہے جس کا سائز 163 میٹر ہے. اب اس کو کمپیریسن کے لیے اس کا مقابلہ آپ کیجئے آئیفل ٹاور کے ساتھ، یہ ناسا کا ہے، تو اسٹیچو آف لبرٹی کے ساتھ بھی یہ لوگ کریں گے، تو یہ اس سے خاصا بڑا ہے. اور دیکھیں اگر تو یہ بہت چھوٹا، اگر یہ دو چھوٹے ہوتے نا، یا یہ اتنا بڑا نہ ہوتا، تو ان کے بیچ میں جو گریوٹی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ یہ ایک دوسرے کے گرد گھوم سکتے. تو یہ ٹھیک ٹھاک سائز کے ہیں. اچھا، اب یہ تو مقابلے کے لیے، کمپیریسن کے لیے ہے. اب ہوا یہ کہ یہ ڈارٹ ہے، خلائی جہاز ہے، جو اس چھوٹے والے کے ساتھ ٹکرائے گا، اور یہ ٹکر ہوئی جس طرح سے ان کی پلاننگ تھی، عین اسی کے حساب سے ہوئی. 26 ستمبر 2022، یعنی کہ 6 دن پہلے 7:14 پر. So 6 days ago this happened. تو یہ تقریباً 36,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ڈارٹ نے ڈیمورفس کو مارا، ٹکر مارا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ. تو یہ دیکھیں کہ جو اوریجنل آربٹ تھا، تو اوریجنل آربٹ میں ڈیمورفس یوں آ رہا تھا، ڈارٹ کو یوں تیار کیا گیا کہ وہ ٹھیک اس کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن کرے. جب ہیڈ آن کولیجن کیا تو یہ دونوں آپس میں یوں ٹکرا رہے، تو جو بھاری جسم ہے، تو جیسا کہ ٹرک اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ نہیں، وہ بہت زیادہ، ٹرک اور سائیکل، ٹرک اور سائیکل کا، ہاں یہی تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹرک کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا، پڑے گا مگر بہت کم پڑے گا. 0.1% کا بھی اگر پڑے تو اس سے ہوگا یہ کہ اس کی رفتار بدل جائے گی. دیکھیے ہمیں رفتار ہم زیادہ بدل نہیں سکتے، آخر یہ ایک خلائی جہاز ہے، 1 ٹن سے کم کا ہے، یہ ہزاروں ٹن کا ہے، لیکن جب وہ اس سپیڈ سے جا کر اس سے ٹکراتا ہے تو اس کی رفتار میں کچھ کمی آئی. تو جو کمی آئی اس کی وجہ سے جو پہلے مدار تھا، جو اوریجنل آربٹ تھا، اب اس کی سپیڈ کم ہو گئی. جب سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو اس کا مدار بدل جاتا ہے. اور کتنا فرق پڑا یہ ہم بہت ایکوریٹلی نہیں بتا سکتے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ ایک بسکٹ کو کسی سخت چیز سے ماریں تو بسکٹ کیونکہ بربرا سا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اٹ از بریٹل. اگر تو وہ ثابت و سالم رہ سکتا، پھر تو ہم بہت آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے کہ وہ اس کی رفتار میں کتنی تبدیلی آئے گی. یہ تو
ہم فرسٹ ایئر فزکس اسٹوڈنٹ سے کیا میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے کروا سکتے ہیں کیلکولیشن، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ٹوٹے گی یا ثابت و سالم رہے گی تو پھر آپ کو یہ تجربہ کر کے دیکھنا پڑے گا. اور یہ اب جب ٹکر ہو گئی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلے سلائیڈ پر جاؤں، اس کی جو تصویر ہے دیکھیں، یہ ادھر تک جب اس نے ٹکر یہاں پر ماری تو ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا خلائی جہاز چل رہا تھا، لیسیا کیوب. تو یہ ناسا کا ہے، یہ یورپین اسپیس ایجنسی کا ہے، یہ والا. ان دونوں کی کولیبریشن ہے، یورپین اسپیس ایجنسی اور ناسا کی. اور جو یہ کیوب ہے، لیسیا کیوب ہے، اس میں ہائی ریزولوشن کیمراز ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں امپیکٹ ہوا. اس امپیکٹ کے نتیجے میں جو ملبہ نکلا وہ کتنا تھا، مقدار کتنی تھی، قسم کیا تھی، اس میں اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا تھیں. شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ چلیے آسان کام ہے. آخر دیکھیں، زمین پر تو ہم راکٹس کو مار گرا سکتے ہیں. آج کل تو ایسے ہیں نا کہ لبنان سے راکٹ چلتے ہیں اسرائیل پر، اسرائیل ان تقریباً سارے راکٹس کو مار گراتا ہے جو ان کا آئرن ڈوم ہے. وہ کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ کوئی وقت ہی نہیں لگتا ہے، بہت معمولی وقت لگتا ہے ریڈار سگنل کو میسائل تک جانے میں اور واپس آنے میں. مائکرو سیکنڈز، ملی سیکنڈز لگتے ہیں. لیکن جو فاصلہ ہے، دیکھیں یہ ڈارٹ جس وقت اس نے ٹکر ماری اس وقت اس کا فاصلہ زمین سے 11 ملین کلومیٹر تھا. اب روشنی کو یا جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان کو جانے میں وہاں تک تقریباً 40 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، اور 40 سیکنڈ لگ جاتے ہیں واپس آنے میں. گویا کہ آپ یہاں بیٹھ کر جو بھی کیلکولیشن کریں، جو بھی انسٹرکشن آپ اس کو دیں، وہ ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ روشنی سے زیادہ تیز تو کوئی چیز حرکت کر ہی نہیں سکتی. اینڈ دس از دا منیمم 80 سیکنڈز یا 90 سیکنڈز جتنا بھی ہے. مگر یہ جو 1-1.5 منٹ ہے، اس سپیڈ پہ، جس سپیڈ پہ یہ چل رہا ہے، آپ ادھر کشمیر ہائی وے پر آنکھ بند کریں 1 سیکنڈ کے لیے اور آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. کوئی موٹر سائیکل والا سامنے سے گزر جائے گا، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا کل شام، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. 1 سیکنڈ بہت بڑا وقت، چلیے 1 سیکنڈ نہیں تو 2 سیکنڈ وائل ڈرائیونگ. لیکن اور یہاں سپیڈز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. یہ 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس تک سگنلز ہم پہنچا نہیں سکتے فار ایٹ لیسٹ 40 seconds to go, 40 seconds to come back. جس کا مطلب پھر یہ بنا کہ آپ کو اس کے کنٹرول سسٹم پر بھروسہ کرنا پڑے گا. یہ کنٹرول سسٹم پھر اس طرح سے ڈیزائنڈ ہو کہ وہ جانے کہ ڈیمورفس کہاں پر ہے. چلیے وہ تو ٹھیک ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، جب یہ ٹکرائے گا تو وہ کس جگہ ٹکرائے گا ڈیمورفس پہ، کیونکہ اگر سائڈ پر سے اس نے ٹکر مار دی تو پھر ضائع چلا گیا نا. آپ کے جو اتنے سینکڑوں ملین ڈالر تھے وہ ضائع ہو گئے. آپ نے اس کو صحیح ٹکر بھی نہیں ماری اور آپ کا اسپیس کرافٹ بھی ضائع ہو گیا. سو دس از اے ویری بگ ٹیکنیکل چیلنج. اچھا، تو اب جو ٹکر لگی، امید یہ ہے کہ اب اس کا مدار یہ بن جائے گا، جو پہلے تھا اور جو اب ہے اس میں ایک واضح فرق آ جائے گا. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ
اگر ہم نے یہ سپیڈ نہ دی ہوتی تو یہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا. ہم نے تھوڑی سی سپیڈ دی لیکن بہت دیر انتظار کیا, 25 سال انتظار کیا, تو پھر ہم محفوظ ہو گئے. اب جو بڑی تو یہ جو یورپین اسپیس ایجنسی والا خلائی جہاز ہے وہ اپنے ریڈار سے اور اپنے آپٹیکل سینسر سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیمورفس پہ کیا ہوگا. یہ تو خیر ایک تصویر ہے, دس از ناٹ ایکچوئل, دس از اے آرٹسٹ ریپرزنٹیشن. مگر اب میں آپ کو ایکچوئل تصویر دکھاتا ہوں. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں اس کمرے میں بار بار بات ہوئی ہے. یہ بہت ہی زبردست خلائی دوربین ہے. اس خلائی دوربین کو ٹرین کیا گیا, بتایا گیا کہ ڈیمورفس کو دیکھنا ہے اس وقت پہ, اور یہ دھماکے جو ٹکر ہے اس کی تصویر ہے. اس پہ ریڈ فلٹر لگایا گیا. تو جیسے اس نے اس پر ٹکر ماری یوں تو ملبہ اٹھا اور کیونکہ سورج کی شعاعیں اس ملبے کے ساتھ ٹکراتی ہیں, اس سے منعکس ہوتی ہیں, تو یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے بھی دیکھا. اور اب اگلے پہ چلیں. مزے کی بات یہ ہے, ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو 20 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا, ہبل نے بھی بالکل وہی چیز دیکھی, صرف یہ کہ اس میں بلو فلٹر لگایا گیا. یہ دو بالکل مختلف جگہوں پر ہیں. ہبل تو زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے. جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ یہ تو یہاں سے کوئی ملین کلومیٹر دور ہے. جو لگرانج پوائنٹ ہے زمین اور چاند کا, اس کے پاس ہے, 500 ملین شاید. تو اب دونوں نے یہ دیکھا, یعنی کہ تجربہ کامیاب ہوا اس سینس میں کہ یس دیر واز اے کولیجن. جو کنٹرول سسٹمز تھے وہ بالکل صحیح انہوں نے کام کر کے دکھایا. جو بات اب تک دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ کتنا مومنٹم ٹرانسفر ہوا اور جو مدار میں تبدیلی آئی اس کی مقدار کتنی ہے. ہاں وہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھایا تھا, امید تو یہ ہے کہ خاصی تبدیلی آئے گی, کیونکہ جب ہم کسی ایسٹرائڈ سے بچنا چاہیں گے تو ہم اس کو بہت ہی معمولی سپیڈ دے سکیں گے. تو یہاں بھی جو ایک سائیکل اور ٹرک کا تصادم ہوا, اس کے نتیجے میں جو فرق آیا سپیڈ میں, ڈیمورفس کے سپیڈ میں بہت کم تھا, لیکن وہ کیا اس مدار کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے اور کس حد تک کامیاب ہے, یہ ہمیں وقت بتائے گا. اوکے, سو دس از ریئلی واٹ this space experiment has achieved. اب میں آپ کو دو اور طریقے بتاؤں گا جس سے ایسٹرائڈز کی آفت سے بچا جا سکتا. تو بس اس سے یہ کافی ہو گیا. فل لائٹس. یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے نا کہ آپ یہاں سے اسپیس کرافٹ چھوڑیں, وہ اس کو ایگزیکٹلی ٹریک کرے, وہ پھر ہلکی سی ٹکر اس کو مارے, اور پھر ہم یہ امید کریں کہ یہ ٹکر کافی رہی. اس سے بہتر نہ ہوتا کہ ہم ادھر جا کر اس کو بم پھینکے ایسٹرائڈ پر. تو اصل میں اب میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں. جو پہلا ایٹم بم بنا تھا جو ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا, وہ
دھماکے کے اعتبار سے 20 کلو ٹنز کا تھا. 20,000 ٹنز. اگر آپ اس کو تو 20 کلو ٹن سے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 20,000 ٹن ہوں بارودی مادے کے, تو اس کا دھماکہ, ایٹم بم کا دھماکہ, ہیروشیما والے ایٹم بم کا دھماکہ 20,000 ٹن کے برابر ہے. سو 20 کلو ٹنس. اب جو انڈیا اور پاکستان کے پاس بم ہیں وہ بھی اسی سائز کے ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. خیر انڈیا کہتا ہے کہ اس کے پاس ہائیڈروجن بم ہے, لیکن ہائیڈروجن بم کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جب یہ بم بنایا گیا تو اس کے بعد پھر اس سے بڑے فشن بمز بنائے گئے, جو زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی 500 کلو ٹنز کے ہوں گے یا 600 کلو ٹنز کے ہوں گے. سو لارجسٹ وڈ بی اباؤٹ 600 کلو ٹنز. یہ بھی میں شاید زیادہ بتا رہا ہوں, لیکن اس سے 30 گنا زیادہ. تو اس کو آپ بینچ مارک مانیں, ہیروشیما اینڈ دین 30 ٹائمز ہیروشیما. لیکن پھر فشن بم کے کچھ ہی سال بعد سائنٹسٹ نے یہ سوچنا, نیوکلیئر فزسسٹ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا ہم وہ فیوژن کا عمل نہیں استعمال کر سکتے جو سورج کے بیچ میں ہوتا ہے اور دوسرے ستاروں کے بیچ میں, اور جس سے کہیں زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے. تو اس میں ان فشن بامز میں تو یہ ہے کہ کوئی بھاری نیوکلیس ہوتا ہے, وہ 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے, جبکہ فیوژن کے عمل میں جو ہلکے عناصر ہیں, ہائیڈروجن کے ساتھ جڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے. تو جب اس پر کام ہوا تو ہائیڈروجن بم یا فیوژن بم بنایا گیا, اور جو ٹیسٹ کیے گئے they were from 10 megatons to the largest which has ever been tested, which is about 50 megatons. یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں یہ اور کہاں یہ. تو 50 میگا ٹن. اب ایک سائنٹسٹ ہے ایڈورڈ ٹیلر کے نام سے, خالد آپ نے سنا ہوگا, آپ جانتے ہیں. ایڈورڈ ٹیلرس کو میں نے 2 بار دیکھا بھی ہے, اس کے ساتھ ایک دفعہ بحث بھی ہوئی. جو امن پسند لوگ ہیں نا سائنٹسٹ میں, وہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں, بٹ ہی از سیڈ ٹو بی دا فادر آف دا ہائیڈروجن بام. وہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو اصل ڈیزائن تھا نا, اٹ اوز ٹو اولام اینڈ پاسٹر. وہ انہوں نے جو ایکسپیریمنٹس کیے تھے تو ٹیلر, خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ. 50 میگا ٹنز یو کانٹ یوز آن ارتھ. اگر آپ کہیں بھی کسی بھی ملک کے اوپر پھینکیں گے تو اس سے اتنا ریڈیو ایکٹیو ملبہ اوپر اٹھے گا کہ وہ تو پوری دنیا کو تباہ کر لے گا. جس ملک نے پھینکا ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو ایڈورڈ ٹیلر نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وائی ڈونٹ وی فائنڈ اے گڈ یوز فار اٹ, بلو اپ ایسٹرائڈز ود دس. از دس اے گڈ آئیڈیا؟ اینی ون ہو وانٹس ٹو ٹیل می وائی یوزنگ نیوکلیئر ویپنس ادھر is not a good idea for destroying asteroids. سر اس سے جو ڈبری ہوگا وہ نہ صرف اس میں کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی, بلکہ سر وہ ریڈیو ایکٹیو بھی ہوگا اور وہ اسپریڈ بھی ہوگا زیادہ. ارے بھائی ہم تو بہت خوش ہوں گے اگر وہ ریزہ ہو جائے, تو کیا اس میں بری بات ہے؟ ریڈیو ایکٹیویٹی ہو خلا میں تو ویسے بھی بہت ہے ریڈیو ایکٹیویٹی. ارتھ پہ لگے گا نا؟ نہیں, فرض کیجئے کہ وہ
ہم سے کچھ ملین مائلز دور ہے، اور اس وقت ہم نے اس ایسٹرائڈ پر ایک نیوکلیر ویپن پھینکا 50 میگا ٹن کا، تو کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور اس ایسٹرائڈ پر پہلے لینڈ کریں اور اس کی خاطر مدارت کریں، اس پہ کچھ تھپکی دیں، اس کو تھپکی دیں، ہلکی سی ہم 1 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ دیں، گیٹ ریڈ آف اٹ آل ٹوگیدر. یس، واٹ از، go ahead. It's too expensive and we don't have the technology for it to put a nuclear bomb in a rocket and launch it. We don't have the technology for that right now. Well, no. We can aim for that technology. دیکھیں کوئی بات نہیں. آخر یہ جو ڈارٹ تھا، ڈارٹ واز اباؤٹ 1 ٹن. آپ کا جو 50 میگا ٹن کا بام ہے یہ شاید 2 ٹن کا ہوگا. تو بس یہ تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، یو ول ہیو دا ٹیکنالوجی. نو، دیر از سم تھنگ ڈیپر. So it might be starting a new chain reaction that we can't control at that point. نو، واٹ چین ریئیکشن؟ آپ جب بم پھاڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا سارا ریڈیو ایکٹیو مادہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. تو اور کیا، جتنی انرجی حاصل کرنی تھی سو آپ نے کر لی ہے اس بم کو پھاڑ کے. سر میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو اوپر ایٹماسفیئر پہ ہمارے اثر ہوگا، جس سے زمین کو بھی خطرہ ہوگا. دیکھیں ہم ایٹماسفیئر کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ایٹماسفیئر تو ادھر سے 40 کلومیٹر دور تو ختم ہو جاتی ہے. ہم 40,000 کلومیٹر نہیں، ہم 40 ملین کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں. صحیح سر. تو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں. سر یہ پورا سسٹم ہے کہ ایکولیبریم پہ ہے، تو اگر آپ اس ایکولیبریم کو ڈسٹرب کر دیں گے وتھ سم انانٹینڈ کانسیکوینسز، سو وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ کین ہیپن، واٹ میں ہیپن. Well, we sometimes know what will happen. ہاں پیچھے دیں. ہاں جی سر، آئی کین تھنک آف 2 possibilities. جو فرسٹ اور جو آبویس ون ہے کہ ایک ایسٹرائڈ ہے، کوئی ایک جگہ پہ لگے گا زمین پہ اور اس کا ڈیمیج ہوگا، وہ لوکلائزڈ ہوگا. اور اگر اس کو آپ نیوک کر دیتے ہیں اسپیس میں تو وہ 100 ایسٹرائڈز بن جائیں گے جو زمین پر رین کریں گے مختلف جگہوں پر. اوکے، چلیے پیچھے جو ہے لاسٹ کامنٹ بیفور آئی کم بیک ٹو دس. اس کے لیے سر ایک تو وہ پریشر جو ہوتا ہے جب مطلب بلاسٹ ہوتا ہے نا، تو ایٹماسفیئر کی وجہ سے ایک پریشر بھی جنریٹ ہوتا ہے. بھائی ایٹماسفیئر ہے ہی نہیں، اٹ از ملینز آف کلومیٹرز اوے. نہیں، وہ ادھر ان نہیں کی ہے بات ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ہے. سر یہ ابھی انصاف سے پہلے جنہوں نے کہی ہے، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے چھوٹے ہو جائیں گے نا اتنے ہی یہ ایک اگر بالفرض یہ ٹکرائے بھی زمین سے تو نقصان نہیں دے پائیں گے اتنا زیادہ جتنا کہ جو بڑا ہوگا وہ ہمیں نقصان دے گا. پلس یہ کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ بالکل ہی ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. اچھا، جس طریقے سے ہم لوگ انہیں وہاں پہ پہنچائیں گے تو اس وجہ سے جو فرکشن پروڈیوس ہوگا، اس وجہ سے وہ ادھر ہی خلا میں ہی کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. یار ہمیں خلا کی کیا پرواہ. نہیں سر، جو بامب ہے وہ فرکشن کی وجہ سے اتنا ہی ٹپ ہو جاتا ہے، ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اب چلیے آخری کامنٹ. اوکے سر، وہ میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پیسز میں وہ بڑھ جائے گا اور پھر ان پیسز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا، انرجی میں بہت زیادہ ڈراسٹک چینج آ جائے گا، کیونکہ آلریڈی ادھر بھی ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ بھی ادھر کرائیں گے بام تو پھر زیادہ نیوکلیئر فیوژن میں مطلب وہ زیادہ ریئیکشنز ہوں گے، اور انکنٹرول چین ریئیکشن کی فارم میں وہ ہمیں زیادہ انرجی کی فارم میں ملے گا. اچھا چلیے، بہت سی آرا تھی یہاں پہ. اگر تو ہم ایک 50 میگا ٹن یا 500 میگا ٹن کا بم ایسٹرائڈ پر پھاڑ سکتے اور اس کے نتیجے میں ایسٹرائڈ ریزہ ہو جاتا، بہت خوشی کی بات ہوتی، بہت خوشی کی بات ہوتی ریزہ ہو جائے تو. کیونکہ اگر کچھ ریزے ہماری طرف، کچھ ٹکڑیاں ہماری طرف آ بھی جاتی ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ فضا میں آ کر جل کر ختم ہو جائیں گی. تو پھر ہمیں کس بات کی پریشانی.
لیکن پریشانی ہمیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اتنے بڑے ٹکڑے ہوں، کچھ 10 میل بڑے ٹکڑے ہوں جو ثابت و سالم اس ایسٹرائڈ سے نکلیں اور وہ زمین کی طرف زیادہ تیزی سے آئے. یہ خارج الامکان نہیں ہے، اٹ از پاسبل. لہذا اگر ہم ایک ایسٹرائڈ پر نیوکلیئر بام پھاڑتے ہیں، اول تو ہم اس کے اوپر کبھی نہیں پھاڑیں گے، کبھی نہیں. اس کے اوپر پھاڑیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا. یہ چلیے ایک ارریگولر سا ایسٹرائڈ ہے، آپ نے بم ادھر رکھا یا اس جگہ کو نشانہ بنایا، تو ادھر سے پھر دھماکہ ہوا تو اس کو کیا ہوگا؟ چلیے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، 10 ٹکڑے ہوتے ہیں، 1000 ٹکڑے ہوتے ہیں، لاکھ ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیونکہ اس کی ساخت ہمیں نہیں معلوم. جیسا کہ بسکٹ کی بات ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ اچھا بسکٹ کے ساتھ یہ کہ زمین پہ آپ گراتے ہیں، اگر تو وہ تازہ بسکٹ ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا یا دوڑ میں ٹوٹ جائے گا زیادہ. اگر وہ پرانا ہے، بربرا ہے، تو اس کے بہت سے ہو جائیں گے ٹکڑے. اینی یہ تو آپ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اس کو آگے کی طرف دھکا ملے گا. اوکے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس کے اوپر آپ لینڈ کریں، اس میں ایک چھید بنائیں، بم کو آپ اس کے بیچ میں کہیں جا کے رکھیں اور پھر پھاڑیں. دیٹ از دا مور لاجیکل تھنگ، کیونکہ اس سے جو بم کی انرجی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. ادھر تو بیشتر انرجی تو ضائع ہو گئی، اس طرف نکل گئی. تو آپ کو اس کے اندر ایسٹرائڈ کے اندر چھید بنا کر گھسنا ہوگا اور ادھر بم پھاڑنا ہوگا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج سے 50 100 500 سال بعد کی. خطرہ تو رہے گا نا آلویز فرام ایسٹرائڈز، تو اس کی تیاری تو آپ کر لیں. سو دس از اے پاسبلٹی. یو مے بی ایبل ٹو یوز اے نیوکلیئر ویپن، لیکن اس کے بیچ میں جانا ہوگا. دوسرے یہ کہ پھر بھی آپ کو گارنٹی نہیں کہ کیا پتا آپ نے یہ پھاڑا تو بڑے ٹکڑے اس کے نکلے اور کچھ زمین کی طرف آ گئے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فرض کیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے جس سے ڈائناسورز تباہ ہوئے تھے آج سے 50 ملین سال پہلے، لیکن فرض کیجئے کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اس سے کہ بڑے بڑے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیٹ ول بی ویری ویری ڈسٹرکٹیو. لہٰذا یہ جو پہلا طریقہ تھا جو ڈارٹ والا ہے یہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں اس کے لیے آپ کو بالکل اس کے نزدیک جانا پڑتا ہے. تو اب ایک تیسرا طریقہ ہے جو میں اب مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از آف یوزنگ اے ٹریکٹر. ٹریکٹر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی بس آتی ہے، اس سے ہم نکالتے ہیں. تو ٹریکٹر کیسے کام کرتا؟ آپ چلیے کوئی ٹینک ہے مثال کے طور پر، ٹینک پہ آپ رسی باندھتے ہیں، ٹریکٹر پہ رسی باندھتے ہیں، ٹریکٹر اس کو یوں گھسیٹتا ہے. ٹریکٹر کیوں گھسیٹ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پہیے زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، فرکشن ہے. اگر آپ فرکشن کو ختم کر دیں تو ٹریکٹر کام نہیں کرے گا. اچھا، تو اب کیا ہم کوئی ایسا خلائی ٹریکٹر بنا سکتے ہیں جو ایک ایسٹرائڈ کو اپنی راہ سے کچھ تھوڑا سا ہٹا سکے؟
پھر ہماری بچت ہو جائے گی. سو ان فیکٹ دس از دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ از اے گریوٹی ٹریکٹر. اب ظاہر ہے کہ ہم اپنا ٹریکٹر تو وہاں نہیں لے جا سکتے, زمین ہے ہی نہیں, فرکشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن شاید ہمارے پاس ایک چھوٹا سا خلائی جہاز ہو, چھوٹے سے مطلب یہ کہ 1-2 ٹن 20 ٹن کا ہو, جو ایسٹرائڈ ہم بھٹکانا چاہتے ہیں اس کا وزن کوئی 1,00,000 ٹن ہو. تو یہ وہ بات ہے کہ ایک مکھی کوشش کر رہی ہے کہ ایک ٹرک کو اپنی راہ سے ہٹائے. ٹھیک ہے ادھر فرکشن نہیں ہے, خلا میں فرکشن نہیں ہے, لیکن مکھی کے پاس آخر کتنی طاقت ہوتی, کتنی قوت ہوتی, اور وہ کیسے استعمال کرے اس ٹرک کو ہٹانے کے لیے. تو اب یہ ویسی ہی سچویشن یہاں پر بنے گی. تو فرض کیجئے کہ یہ کوئی ایسٹرائڈ ہے, یہ ہمارا خلائی جہاز ہے جو اس کو اس سمت لے جانا چاہ رہا ہے. ان کے بیچ میں ایک رسی ہے, وہ رسی کیا ہے؟ گریوٹی. یس, ویری گڈ. تو رسی تو ہے, اچھا, لہذا یہ جب کھینچے گا تو ایسٹرائڈ اس کو فالو کرے گا, لیکن یہ کھینچے گا کیسے؟ اس کو پھر اپنا راکٹ استعمال کرنا ہوگا, راکٹ جس میں بہت کم فیول ہے, چلیے 2-4 ٹن فیول ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اب وہ آپ کو پتہ نا کہ راکٹ کے پیچھے سے جو گیسیں تیزی سے نکلتی ہیں, یہ وہ سبب بنتی ہیں کہ راکٹ اوپر اٹھے. اب اگر اس خلائی جہاز نے, اس راکٹ نے یہاں پر گیسیں پیچھے پھینکی, تو ایک طرف تو یہ اس کو کھینچنا چاہ رہا ہے اس طرف, تو دوسری طرف یہ گیسیں اس کو پیچھے دھکیلیں گی اور دونوں ایک دوسرے کو ایگزیکٹلی کینسل کر دیں گی. لہٰذا یہ نہیں چلے گا. تو پھر کیا چلے گا؟ اس سے بچنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ گاڑی کو کھینچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک تو ہم اس کو پل کرتے ہیں, دوسرا ہم اس کو پش کرتے ہیں. آئی تھنک یہاں پہ ہم اگر راکٹ کی پوزیشن ایسی کر دیں جو اس کو پش کرے تو اٹ ول بی ورک سر, آئی تھنک. نہیں دیکھیں نا, ہم پل تو کر رہے ہیں نا, دس از پل سر, لیکن یہ جو گیس چھوڑ رہا ہے یہ پش کرے گا اس کو مخالف سمت میں. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسی راکٹ کی پوزیشن ہمارے, ہم اس کو بیک پہ لے جائیں, اس کو آگے پش کرے تو ایسٹرائڈ ہمارے آگے ہوگا. اوہ, تو پھر تو یہ اس کے ساتھ کریش کر جائے گا. اس کو تو آگے ہونا ہی ہونا ہے, یہ آپ پیچھے نہیں لے جا سکتے. ہاں دیکھیں, آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہوتی کہ فرض کیجئے کہ ہم اس کے اوپر اگر لینڈ کرتے اور ادھر لینڈ کر کے پھر ہم ایک ٹیوب زمین میں گاڑتے, اس میں سے پھر گیس نکلتی اس طرف, تو اس کے ریئیکشن میں یہ ایسٹرائڈ اس طرف بڑھتا. اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں, لیکن یہ مشکل کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایسٹرائڈ کے اوپر لینڈ کرنا پڑے گا. جب آپ ایسٹرائڈ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں تو پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے آپ بلائنڈ فلائنگ کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین سے انسٹرکشنز وہاں نہیں جا سکتی, بہت دیر لگتی ہے, 40 سیکنڈ لگتے ہیں ایک طرف, 40 سیکنڈ دوسری طرف, ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ دور ہو. سو دس ول ناٹ
वर्क फॉर दैट रीजन. इसका कोई सादा हल अगर आप मुझे बताएं तो. A net that will catch the asteroid and put it somewhere else. A net? Yes. These are thousands, tens of thousands of tons. How are you going to get a net which will catch the asteroid? अच्छा, कोई सादा हल अगर किसी के जहन में हो तो बता दें, अगर नहीं तो फिर मैं. हाँ, ओके. यस. Just drive it close enough so that it passes around the asteroid. The gravity will act on it, and that will cause a slight change that we need. With respect to this, चलिए वो हम बाद में बात कर सकते हैं. Maybe you are telling me something interesting. लेकिन suppose I have my spacecraft here, how am I to avoid this? चलिए मैं ये ऐसे हो सकता है कि इसमें जो नोजल है, एक नोजल आप यूं कर लें, दूसरा नोजल यूं कर लें, तो जो गैस निकलेगी सो इस तरफ जाएगी, ये गैस इस तरफ जाएगी, लिहाजा ये खींचता चला जाएगा. रस्सी इनके बीच में ग्रेविटी की है, लेकिन ये गैस क्योंकि साइडों से निकल गई, इसलिए अब ये एक ट्रैक्टर का काम दे सकता. अब ये है कि क्योंकि आपने इसको एंगल पे रखा हुआ है, तो जाहिर है कि जो ताकत, जो कुव्वत इस पर अमल कर सकती थी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, बट इट इज स्टिल वर्केबल एज ए gravity tractor. So this is a possible design for a gravity tractor. Okay, now you wanted to say something. What was your idea? We simply bring the spacecraft close to the asteroid, because in space there is no friction. The force acting upon the asteroid will act upon it, and the momentum will last a very long time, equaling the small distance we need to go. Divert its orbit. It's not clear what you're telling me. What is this spacecraft doing? Is it going around? No, it passes by the asteroid. नहीं, देखो, एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, वो मैं बताता हूँ. तो उसमें ये किया जा सकता है कि ये आपका एस्ट्रॉयड है और एक सर्कुलर ऑर्बिट इसके गिर्द करवाया जाए. तो दिस इज बाउंड बाय ग्रेविटी, इट इज गोइंग अराउंड. अब यहाँ जो स्पेसक्राफ्ट है वो अगर गैस यूं छोड़ता है पीछे की तरफ, तो ये गैस इधर से निकल जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉसिबल डिजाइन फॉर ए स्पेस ट्रैक्टर. गर्ज ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेस ट्रैक्टर इस पर जोर डाल, इस एस्ट्रॉयड को मजबूर करेगा कि वो अपनी समत बदले, उसको स्पीड देगा एक खास डायरेक्शन में. So these are the three possible ways by which we can hope to defeat an asteroid collision with the Earth. जाहिर है कि ये ख़तरा आज कल का नहीं है. मेरा मतलब ये नहीं है कि कल आप बाहर निकलेंगे तो सर पे एक एस्ट्रॉयड गिरेगा, लेकिन अगले 100 साल, 500 साल, 1000 साल, लॉन्ग टर्म में ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें निपटना पड़ेगा. सो नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क और अग्री विद, डिसएग्री विद और व्हाटएवर. हाँ, चलिए.
سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جب ڈیمورفس کولائڈ کر رہا تھا تو اس کی کیا اسپیڈ تھی؟ اباؤٹ 36,000 کلومیٹرز پر آور. تو جو ڈیمورفس کا راکٹ انجن تھا اس کو میکسیمم پہ کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ زور سپیڈ کے ساتھ ڈیمورفس کے ساتھ ٹکرایا جائے. اچھا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کس سپیڈ پہ ان کا تصادم ہونا چاہیے. اگر آپ بہت ہلکا کرتے ہیں تو پھر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. اگر آپ بہت زور سے کرتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے گھس کے دوسری طرف سے نکل جائے, پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, بہت کم پڑے گا. اب کیونکہ ہم اس کی ساخت نہیں جانتے نا, یہ ایسٹرائڈز طرح طرح کے ہوتے ہیں, کچھ جو بالکل ملبہ ہیں, کچھ جو بہت قیمتی ہیں, کچھ میں بس یہ ریت جیسی چیز ہے, کچھ میں ہیوی میٹلز ہیں جو بہت مضبوط ہیں. تو وی ڈونٹ نو, دیٹ از وائی دس ہیز ٹو بی ایکسپلورڈ. سر پلانٹس کی شیپ یوزلی ٹپ کی جاتی ہے اسفیریکل, رائٹ, مور اور لیس اسفیریکل, جبکہ ایسٹرائڈز ارریگولر ہوتے ہیں. سو جبکہ سب ساتھ ہی بنے تھے تو ایسا کیوں ہے کہ ایسٹرائڈ جو ہیں وہ ریگولر رہ گئے اور پلانٹ جو ہیں وہ اسفیریکل ہو گئے؟ اوکے, دیٹس اے گڈ کویشچن. تو وائی آر پلانٹس اسفیریکل اینڈ ایسٹرائڈز ارریگولر؟ تو پلانٹس جب بنے تو اس وقت جو مادہ تھا خوب گرم تھا, پگھلی ہوئی حالت میں تھا, اور جیسا کہ زمین ہے, زمین تو اب بھی اندر سے پگھلی ہوئی ہے, اندر پگھلا ہوا لوہا ہے, مولٹن آئرن از ایٹ دا کور. پھر وقت کے ساتھ جو خول تھا وہ ٹھنڈا ہوا. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پانی کا قطرہ اگر آپ اس کو خلا میں رکھیں تو وہ گول ہونا چاہتا ہے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے. پانی کے قطرے اگر آپ ان کو گریوٹی سے آزاد کر لیں تو وہ اسفیریکل شیپ کے ہوتے ہیں, سرفیس ٹینشن بیسکلی. اس کے برعکس جو ایسٹرائڈز تھے وہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ یہ جو بڑے پلانیٹوائڈز بنے تھے ان کے تصادم کے نتیجے میں بنے, تو وہ اسی لیے پگھلے ہوئے نہیں تھے اور ان کے شیپس طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ایسٹرائڈ کے اوپر کوئی اس کو اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے ایگزیکٹ کہ جو ہماری زمین کا جو ہمارا جو کرہ ہے وہ اس کو پہنچنے, کیونکہ اکثر تو چھوٹے موٹے تو گرتے ہی رہتے ہیں نا, وہ ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک سیف طریقہ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ الٹیمیٹلی ہماری طرف آ ہی رہے ہیں تو ہم ان کو اتنے چھوٹے ذروں میں تقسیم کر دیں جو کہ ہمارے لیے سیف ہوں. تو نیوکلیئر ویپنز کے پیچھے یہی سوچ ہے نا کہ اتنے بڑے دھماکے کے نتیجے میں یہ اتنے زیادہ ٹکڑے بن جائیں گے اور کچھ اس طرف چلے جائیں گے, کچھ اس طرف چلے جائیں گے, کچھ زمین کی طرف آئیں گے, مگر اتنے چھوٹے ہوں گے کہ اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے نا کہ وہ ٹکڑے چھوٹے ہوں گے. اگر کوئی اس کا ٹھیک ٹھاک بڑا حصہ بنا, کوئی 10 لاکھ ٹن کا بنا, 10 لاکھ ٹن چلیے ہاں اس سے بھی بڑا ہو سکتا, اس سے چھوٹا ہو سکتا. اگر کوئی اتنا بڑا ٹکڑا اس کے نتیجے میں چھوٹ جاتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے پھر تو ادھر تباہی آئے گی. سر لیکن ہمارے پاس 25 سال بھی تو ہوں گے نا, یا نہیں؟ نہیں, جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ تو یہ کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو دور کرتے چلے جائیں. نہیں سر, میں وہ جو بم ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیں اگر 25 سال نہیں کریں 5 سال بھی کر لیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بڑے بن گئے تو ہم ان کو ایک اور بم لگا کے اور چھوٹا کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک سر 5 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ 2 chances آن دا سیم ایسٹرائڈ, ایک ہی بار آپ کو کرنا ہے. سر جو آپ نے کہا کہ نیوکلیئر بام سے اگر ہم بلو اپ کرتے ہیں ایسٹرائڈ کو اور کوئی بڑا ٹکڑا بن جاتا ہے اور بڑا ٹکڑا جو ہے اس کی اسپیڈ بھی چینج ہوگی, تو وہ اسی بیلٹ میں کسی اور ایسٹرائڈ سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور وہ اس کا آربٹ جو ہے وہ زمین کی طرف ٹلٹ ہو سکتا ہے.
دیکھیں ایسٹرائڈ کے ساتھ کبھی کبھی ٹکراتے تو ہیں. اگر آپ اربوں سالوں کی تاریخ دیکھیں تو ہاں ٹکراؤ ان کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. شاذ و نادر ایک ایسٹرائڈ دوسرے کے ساتھ ٹکراتا. تو آپ یہ نہیں امید کر سکتے کہ وہ جو ایسٹرائڈ ہماری طرف آ رہا ہے کہ کوئی دوسرا ایسٹرائڈ بیچ میں آ جائے گا, یا ہم کسی دوسرے ایسٹرائڈ کو بیچ میں لگا لیں تاکہ وہ اس کا امپیکٹ ایبزارب کر لے. نو, یو کانٹ ڈو دیٹ. کم از کم اب تک تو ہماری کیپیسٹی میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خطرناک ایسٹرائڈ کو دوسرے کسی ایسٹرائڈ کے ساتھ ٹکرا کر دونوں کو تباہ کر دیں. So far it is not possible. سر میرے 2 کویشچنز ہیں ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سر اب ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ ہر ایک ایسٹرائڈ کو بس اسپیس کرافٹ مارنے لگ جائیں. کچھ ایک ایسٹرائڈ ہوں گے جو نان تھریٹننگ ہوں گے تو ہم ان کو امپیکٹ الاؤ کر دیں گے. تو سر ایسا کیا تھریشولڈ ہوگا کہ جس سے نیچے جو ایسٹرائڈ ہوں گے انہیں ہم چھوڑ دیں کہ آپ امپیکٹ کر لیں اور ان سے اوپر والوں کو ہم تباہ کر دیں؟ اوکے, سو دیٹس اے گڈ کویشچن کہ کس ایسٹرائڈ کو خطرناک سمجھا جائے اور کس کو بے ضرر. اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کی کمیت, اس کا ماس کتنا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے. اگر ماس اور سپیڈ دونوں زیادہ ہوں تو اس کے اندر انرجی زیادہ ہوگی, اور جتنی زیادہ انرجی ہوگی اتنا ہی زیادہ زمین کو اس ایسٹرائڈ سے خطرہ ہوگا. لہٰذا یہ کلاسیفیکیشن کی گئی ہے کہ کون سے ایسٹرائڈ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور کون سے بے ضرر ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 95% ایسٹرائڈس کو کیٹالاگ کیا گیا. اور دوسری اچھی بات یہ کہ فار دا نیکسٹ 50 ایئرز دیر از نو ڈینجرس ایسٹرائڈ دیٹ ہیز بین سین. لیکن ہمارا علم مکمل نہیں ہے ایسٹرائڈس کے بارے میں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 95% ہیو بین ٹریکڈ, تو دیکھیں اس میں بھی کافی انیکوریسیز آتی ہیں اس وقت. ایسٹرائڈ کو دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں سے کوئی روشنی تو نہیں نکلتی نا. صرف جو سورج کی روشنی اس سے منعکس ہوتی ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں, اور زمین پہ تو کم, لیکن اسپیس بیس ٹیلیسکوپ سے زیادہ اچھی طرح سے ان کی پوزیشن, ان کی سپیڈ دیکھی جا سکتی ہے. سر مائی کوشچن ہے کہ جیسے کہ آپ نے ناسا مشن کے حوالے سے بات کی, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو سائنٹسٹس ہیں وہ اس کی پریونشن کے لیے کس حد تک کام کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, اور اسٹیٹ لیول پہ اس سسٹم کو کس حد تک سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بھائی ہمارا تو اسپیس پروگرام ہے ہی نہیں, وہ تو بالکل زیرو ہے. تو اس آپ جواب یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی نتھنگ کین ناٹ بی ڈن. یہ تو دیکھیں ان ملکوں کے لیے یہ وہی ملک کر سکتے ہیں جنہوں نے اسپیس کو پہلے سے ایکسپلور کیا, جس میں صرف 6-7 ملک ہیں. امریکہ, روس, یورپ, اس کو اگر اکٹھے دیکھا جائے, چین, جاپان, انڈیا. اب انڈیا بہت تیزی سے خلائی سفر کے میدان میں آیا ہے. 2 اس کے خلائی جہاز چاند کے گرد چکر لگا چکے ہیں, ایک مریخ کے گرد اس وقت بھی گھوم رہا ہے. تو وہ بہت ایڈوانس ملک ہیں یہ جو 6-7 ہیں. حالانکہ ہمارا اسپیس پروگرام انڈیا کے اسپیس پروگرام سے زیادہ پرانا ہے. جو رہبر راکٹس یہاں سے لانچ کیے جاتے تھے 1960s میں, 62-63 میں, جس کا بندوبست پروفیسر عبدالسلام نے کیا تھا, جس کے بعد سپارکو بنا. لیکن سپارکو کی یہ حالت زار اگر آپ دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے. تو 2 بیچارے اتنے چھوٹے سے سیٹلائٹ بنائے تھے, وہ ہمارے چینی بھائیوں کے حوالے ہم نے کر دیے, انہوں نے اوپر چھوڑا
एक चक्कर 2 चक्कर, उसके बाद वो दोनों गायब हो गए। सर जी। जहाँ तक आपने बताया तो एक चीज़ तो ये समझ आती है कि एस्ट्रॉयड जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, और ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है वो छोटे एस्ट्रॉयड के लिए नुकसानदेह है क्योंकि वो उनको तबाह कर देता है। तो जो एस्ट्रॉयड आप बता रहे थे कि $1 बिलियन का है, या आई थिंक $1000 बिलियन, 1000 बिलियन। तो क्या कोई ऐसा वे है हमारे पास कि हम उसको सेफली ज़मीन तक पहुँचा सकें? देखें, उधर जाके उसमें से आप टुकड़े निकाल सकते हैं, इतनी उसकी चुटकियां भर के आप वापस ला सकते हैं। इतने बड़े एस्ट्रॉयड को तो आप ज़मीन पर ना ही लाएं तो बेहतर है, क्योंकि जिस स्पीड पे आएगा ना। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक, आपने पहले जैसे बोला था कि हमने हेड ऑन कोलिजन करवानी होती है, तो वो हमें कैसे स्पेसिफाई हम लोग कर सकते हैं? अच्छा, तो हेड ऑन कोलिजन से सबसे ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो जैसा कि 2 गाड़ियों में टक्कर होती है हेड ऑन, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तब पहुंचता है। अगर एक गाड़ी यूं आ रही है, दूसरी यूं और मुड़ जाए, तो साइडवेज टक्कर होती है, तो उससे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कम होता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि हम लोग लाइक कैसे डिस्टेंस वगैरह कैसे स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि हमने हेड ऑन करानी है? तो इसमें जो खलाई जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम है, वो ये देखता है कि इसकी स्पीड क्या है, हमारी अपनी स्पीड क्या है, ये लाइन जो इनके बीच में है क्या वो कोलिजन की है कि नहीं, और फिर उससे गाइड करता है। और कोशिश ये होती है कि एस्ट्रॉयड को साइड से ना मारा जाए, हेड ऑन मारा जाए। अब एस्ट्रॉयड की शक्ल भी तो कुछ अजीब सी होती है ना, ये हेड ऑन, इधर तो हेड ऑन हो जाएगा, इधर साइड का हो जाएगा, सो इट इज़ लिटिल ट्रिकी। एंड जैसे आपने बात की थी एस्ट्रॉयड जो था टंगस का, आपने कहा था उसका इम्पैक्ट जो है वो 600 एटम बम्स के बराबर होता है। तो अगर एक एटम बम का ही, जैसे हम लोग हिरोशिमा की एग्जांपल लें, आज तक उसका इम्पैक्ट पूरी मतलब उस रीजन में है, तो अगर 600 एटम बम्स है तो उसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट अभी तक क्यों नहीं है? जो हिरोशिमा बम का कि उससे जो तबाही आई थी, एक तो ये कि टारगेट एक शहर को बनाया गया, इस बम को फाड़ा गया कोई 300 मीटर की ऊंचाई पे। मैं हिरोशिमा गया हूँ, उधर उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है, जिस जगह पर इसको ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो से कोई 100 मीटर है, 300 मीटर है, कुछ उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उधर ये एयर बर्स्ट किया गया, जिसकी वजह से एक शॉक वेव पैदा हुआ जिसने उस शहर को तबाह किया। अच्छा, ये जो 600 एटम बम की ताकत थी, इससे इतनी तबाही क्यों नहीं आई? 2 वजह। एक तो ये किसी शहर पे नहीं, ये एक जंगल के ऊपर गिरा। फिर ये कि उससे कई मील ऊपर वो तबाह हो गया, तो वो ज़मीन पर पहुंचा ही नहीं, लेकिन उससे जो शॉक वेव नीचे की तरफ आई, उस शॉक वेव ने तबाही फैलाई, मगर उस दर्जे की नहीं जो 300 मीटर वाली शॉक वेव से पहुंची थी। और एक क्वेश्चन ये था कि एयर रेजिस्टेंस हम लोग बात करते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू होगी जब एस्ट्रॉयड उधर उसका मास ही ख़त्म हो जाए? एक बड़ा जिस्म, फलकी जिस्म जब दाखिल होगा तो वो जलता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे वो नीचे जाता है। अगर वो इतना बड़ा नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो पूरा ही तबाह हो जाए, शायद कोई कंकर ज़्यादा से ज़्यादा रह जाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो हीट कंडक्शन इस तेज़ी से नहीं हो सकती, तो बाहर वो बुखारात में तब्दील हो गया, लेकिन उसकी जो गुठली है वो कायम रहेगी, और वो गुठली जब गिरेगी तो उससे फिर ख़तरा पैदा होता। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपके पास 2 पत्थर हों और हम दोनों पत्थरों को एक दूसरे के साथ बांध दें और एक पत्थर को फेंकें,
تو وہ جو دوسرا پتھر ہے وہ اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتا ہے. اگر میں ایگزامپل کے طور پہ 2 پتھر لے لوں, درمیان میں دھاگا باندھوں, اس طرح سے اگر پاسبل ہو کہ جو آپ کے پاس راکٹس ہیں وہ اس ایسٹرائڈ کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع کر دیں, اور ہم ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ جا کے بس اپنے انجن کو آن کریں تاکہ وہ ہلکے سے پل کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہے. اس طرح فیول کی بھی بچت ہو جائے گی اور اس کی پوزیشن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. دیکھیں, آپ فزکس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. جتنا مومنٹم آپ دیں گے راکٹ کے ذریعے سے وہ اس ایسٹرائڈ کو پہنچے گا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. آپ کے پاس جتنا فیول ہے, ظاہر ہے کہ جو راکٹ آپ اوپر بھیجیں گے ایسٹرائڈ کا رخ بدلنے کے لیے, اس کے اندر ایک محدود مقدار ہوگی فیول کی. وہ جب جل جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. دین یو cannot do anything to that asteroid. سر میرے 2 سوال ہیں, اور میرا جو پہلا سوال ہے اٹ از لیس ٹو ڈو کہ ہم ایسٹرائڈ امپیکٹ کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, بیکاز جو جس ایسٹرائڈ کو آپ نے انیشیل مینشن کیا تھا جو رشیا کے اوپر پھٹا تھا, اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہماری طرف آ رہا ہے بیفور اٹ ایکسپلوڈڈ اوور رشیا. اور اس کے علاوہ 1988 سے لے کر اب تک کوئی میرے خیال میں 1200 ایسے ایسٹرائڈس تھے 1 میٹر سے ابو جن کا سائز تھا. ان میں سے ہم نے صرف 5 ایسے تھے جن کا ہمیں ہیڈ آن پتہ تھا کہ آ رہے ہیں ہماری طرف, اور باقیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بلائنڈ اسپاٹ کہاں پہ ہے ریسرچ میں, ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ریڈار سے آپ یہ پتہ کر سکیں, یہ آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے ہی جانا جا سکتا ہے. اس سے پہلے آپٹیکل ٹیلیسکوپس تو زمین پر نصب ہوتے تھے, لیکن اب خلا میں جو ہے, جیسا کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہے, یا اب جیمز ویب آ گیا ہے, یا اس سے پہلے بھی جو دوسرے تھے ڈبلیو میپ وغیرہ, تو ان سے ہمیں خاصی مدد ملتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے چلتے ہیں, یہ چھوٹے ہو سکتے ہیں, یہ خود اپنی کوئی روشنی نہیں خارج کرتے نا. جو سورج کی روشنی ہے وہی ان سے منعکس ہو کر ٹیلیسکوپ کے لینس کے اندر پہنچ سکتی ہیں. سو اٹس ناٹ این ایزی جاب. جی آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. ایک جو ہم کہتے ہیں NEO نیئر ارتھ آبجیکٹس, تقریباً 30,000 جو ہیں ان کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسے چل رہے ہیں, کس طرح ہیں, اور اس میں کئی ایسے بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ زمین اور چاند کے درمیان سے گزر جائیں گے, ایک وہ کب گزر جائیں گے. مگر اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ ایسے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, اور جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ادھر ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ہے ایک خطرہ, یہ اس کے اوپر ہم اس وقت مکمل طور پہ قابو نہیں پا سکتے. تو یہ جو پرویز صاحب نے سارا کچھ بتایا ہے, یہ تو اس صورت میں ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا ایسٹرائڈ آ رہا ہے, اور کم از کم 6 یا 10 سال پہلے پتہ چلے تاکہ اس کی تیاری بھی ہو سکے. تو سوال آپ کا صحیح. ہاں, اور اگر پتہ بھی ہو کہ آ رہا ہے تو ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس آفت سے بچ سکتے ہیں. سر, اور میرا سیکنڈ سوال وہ ان کے سوال سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے, اور نیوکلیر فزکس سے بیسکلی ریلیٹڈ ہے. ہمارے چاغی میں بیسکلی بلوچستان سے ہوں, تو ہمارے چاغی میں کینسر کے کیسز تھوڑے زیادہ ہیں آن ایوریج باقی بلوچستان سے. تو ہمارے یہاں یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ یہ جو نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے وہاں پہ انہی کی وجہ سے. تو میرا سوال ہے کہ جو نیوکلیر فال آؤٹ ہے اس کی ایج کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہیروشیما ہے, ابھی ایک تھرائیونگ سٹی بن گیا ہے, تو وہاں پہ کینسر کے کیسز اتنے نہیں ہوتے, لیکن ہمارے یہاں یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے ہی ہے. تو اس کا کیا ہو سکتا ہے ریزن؟ دیکھیں, یہی بات میں نے سنی ہے بغلچور کے بارے میں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے, ڈیرہ غازی خان. ہاں ہاں ہاں, یہی بات میں نے کڑک کے بارے میں سنی ہے کہ ادھر یورینیم سے آلودہ پانی اب بہت زیادہ ہے کیونکہ ادھر یورینیم کے کان ہیں. لیکن اس پر میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ایٹامک انرجی کمیشن والے آپ کو ادھر جانے ہی نہیں دیتے
کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے ادھر کا سیمپل چاہیے, میں اس کی کیمیکل انالیسس کرنا چاہتا ہوں, تو وہ تو پھر آپ کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ کر اندر کر دیتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ یہاں زیادہ کینسر سے اموات ہوئی ہیں, تو اس آواز کو بھی وہ دبا دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو بغل چور کا قصہ ہے, ادھر کے لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا, پھر ان بیچاروں پر ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو وہ واپس لینا پڑا. اب یہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہر قسم کی زیادتی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کہ زیادہ کینسر وہاں ہوا ہے, چاغی میں یا بغلچور میں یا کڑک میں, جہاں بھی. لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ شفافیت ہو. بھائی اگر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو آپ اس کی تفتیش ہونے دیں, تحقیق ہونے دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو بھی چھپا رہے ہیں؟ اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی میں کیا اضافہ ہوگا؟ کیا ساری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ یورینیم کہاں سے کھود کر نکالا جا رہا ہے؟ آف کورس دے نو. یہ آپ کیا چیز چھپا سکتے ہیں؟ دیر از نتھنگ ٹو ہائڈ اوور ہیئر. ویسے بھی ہم دنیا کو بہت خوشی سے بتاتے کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے ایٹم بم ہیں. واٹس دیر ٹو ہائڈ؟ I have no answer to your question, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ we should insist on transparency. میں آپ کو اس کے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ میری چھوٹی ہمشیرہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اور وہ جو تھیں وہ ڈی جی خان میں, اور ان کا ہسبینڈ پی اے سی میں تھا. وہ وہاں اسٹیشن تھے, تو وہ وہاں ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں, اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک ریکارڈ ہوتا تھا اور ڈیٹا بھی ہوتا تھا. اور اس ریکارڈ کے مطابق, جو کہ کبھی بھی یہ آپ کو نہیں بتائیں گے, تقریباً 10 سے 20 گنا زیادہ کینسر کیسز وہاں پہ ہوتے تھے جو کہ ایوریج ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ وہاں پہ تھا. اب وہ کینسر کس وجہ سے تھا وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ یورینیم خود ایک ہیوی میٹل جس کو کہتے ہیں, اور یہ خود بھی اس کے کافی مسرات ہوتے ہیں صحت کے اوپر. اور اگر آپ ہاسپٹلز میں جائیں, اگر آپ کی ایکسیس ہو ان ایریاز میں, تو ڈیٹا آپ کو مل بھی سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سب کو زمین کے اندر دبا دو, خراب بات ختم کرو. مٹی پاؤ. Obviously there is a chance to divert the asteroid, but can't we protect the earth? I can see the picture, by that I got an idea. Can't we protect it for a longer time by creating a strong shield, a very big shield, some kind of that? تو شیلڈ اسی طرح سے نا کہ you want to put spacecraft there which will protect you. لیکن اگر آپ کا مطلب یہ کہ اس کے باہر کوئی ہول ارتھ, یہ کیا مٹیریل ہو سکتا ہے جو ایک 50,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی گولی کو روک سکے؟ No such material in the world. And where will you put the shield? کیا آپ ڈنڈے لگا کر اوپر چھتری بنائیں گے؟ Can't be done. What led to the formation of these asteroids? Were they made at the same time when our solar system was made? Actually, sir, what led to the creation of these asteroids? Sir, actually میں نے ایک article میں پڑھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ these asteroids could be the planets, but the formation of our planets prevent their actually formation. یہ اسٹار پلانٹس بھی ہو سکتے تھے, مگر ہمارے پلانٹس نے ان کو پلانٹس بننے سے روک دیا اور یہ اسمالر سائز میں رہ گئے. ہاں, تو جو چھوٹی ٹکڑیاں تھیں وہ پلانٹس بننے میں کامیاب نہیں ہو سکی. کچھ ان میں سے جو بڑے تھے, ملبے کے بڑے ٹکڑے تھے,
उनको ग्रेविटी ने इतना स्क्वीज़ किया कि अंदर वो गर्म मादा रह गया, लेकिन जो छोटे थे वो थर्मल रेडिएशन से अपनी गर्मी खो बैठे। तो देखें ज़रूरी होता प्लैनेट के लिए कि एक तो ये कि गोल हो, जैसा कि पहले बात हुई थी, दूसरी ये कि एक मिनिमम साइज़ होता है। आप इतना प्लैनेट नहीं बना सकते, इतना सा प्लैनेट नहीं बन सकता। So size matters. Sir, one last question. Do these asteroids have spinning motion just like our Earth? Do asteroids spin? Yes. Most probably yes. Most probably yes. आप देखें ना, तरह तरह के एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ घूमते हैं कुछ नहीं घूमते हैं, लेकिन जो मज़े की बात है वो सारे एस्ट्रॉइड्स सूरज के गिर्द एक ही समत में घूमते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश उससे हुई थी, उस वक्त हुई थी जब कोई सुपरनोवा फटा था। वो जो घूमता हुआ मादा था उसके मुख्तलिफ ऑर्बिट्स बने, और आपने ये देखा होगा कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो ज़्यादातर एक रिंग में हैं, जो मार्स जो ज़मीन और जुपिटर के बीच में है। So that's where they are, between Mars and Jupiter. Thank you, sir. Why of all the planets does Earth have the most water? If water was carried by asteroids and meteorites falling to Earth, then the asteroid bombardment of other planets, for example Mercury, Venus, Mars, why don't they have lots of water like Earth? That's a very good question. We don't have a perfect answer to that, but there was probably water on Mars, and there is still water on Mars. In fact, there is water on either the North Pole or the South Pole. मैं भूल रहा हूँ, एक तरफ ड्राई आइस है, नहीं एक तरफ ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड आइस है, दूसरी तरफ पानी है। So the thing is that Mars is much smaller than Earth, and it didn't have an atmosphere. अब ये कि पानी बुखारात में ज़्यादा जल्दी तब्दील हो जाता है अगर ऊपर वैक्यूम हो। What about the other? See, it's a very hard question to answer, but some water was there at the beginning of the Earth, some water arrived from space. This is an ongoing research question. I have a comment that why can't we divert the path of the asteroid using lasers or light? Because lasers don't have, अच्छा ठीक है, ये अच्छा सवाल है। आप लेज़र बीम क्यों नहीं मारते हैं और उनको फिर अपनी राह से हटा देते हैं? क्योंकि लेज़र बीम के अंदर इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में। इस वक्त जो लेज़र्स हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा काम कर सके। हाँ ठीक है, हम लेज़र्स आजकल इस्तेमाल करते हैं लोहा काटने के लिए, मगर वो क्या होता कि बहुत सी एनर्जी एक कम हुजम के अंदर, एक कम रकबे के अंदर कॉन्सेंट्रेट की जाती है। लिहाजा लेज़र्स में इस वक्त इतनी ताकत नहीं है, एक बात ये। दूसरा ये कि जब आप लेज़र उस तरफ चलाते हैं ना, तो शुरू में तो ये इसकी रेस जो है साथ साथ चल रही होती, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये बिखरने लगती हैं। तो इसलिए अगर आप कई मिलियन किलोमीटर दूर या कई हज़ार किलोमीटर दूर किसी टारगेट को निशाना बनाते हैं, तो आपके लेज़र का एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा एक्चुअली जाकर वहाँ पर पहुँचेगा। Then you could just paint it white. You could just paint the asteroid or meteorite white, since white reflects a lot of the portion of light. Well, if you can go and paint the asteroid, then you've already done a lot. I know you have to land on it, but you can. Still. Last question. Just question, sir. सर आपने अपना जिक्र किया लेक्चर के दौरान कि एक एस्ट्रॉइड है जो बहुत कीमती है, अबाउट $1000 बिलियन आपने उसकी अमाउंट बताई है। साइंसदानों को बड़ी दिलचस्पी है इस एस्ट्रॉइड में। सर मेरी दिलचस्पी भी कुछ इसी में हो गया। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ऐसा हिस्ट्री में ऐसा एस्ट्रॉइड कभी गिरा, और या अगर गिरा है तो किस मुल्क पर गिरा?
हाँ, तो जो बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरा, तो वो ज़ेरे समंदर है, ज़ेरे पानी है, और कई मील नीचे उसका क्रेटर है। तो मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे है, दैट्स वेयर द बिगेस्ट वन फेल। उसमें क्या ऐसे कीमती मिनरल्स थे, आई डोंट नो, शायद उधर जियोलॉजिस्ट पहुंच जाएं किसी दिन, ये तो मुझे सर पता आपने तो लेक्चर के दौरान बताया ना कि वो यानी कीमती धातें उसमें हैं, बहुत सारे हैं, तो वो फिर यानी कि आपका भी एक मुशाहिदा ही है कि हो सकता है कि ऐसा हो, यानी कंफर्मेशन नहीं है। बाज़ मीटियोराइट्स जो गिरते हैं उनमें आपको ये बड़ी कीमती धातें मिलती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है, ये है कहीं पर, ये उन कीमती धातों से बना है, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये तमाम चीज़ें वो इकट्ठे हो गई पता नहीं किस वजह से, लेकिन वो इस एस्ट्रॉयड में मिल गई। तो व्हाई इट इज़ देयर आई डोंट नो। इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ आप लेकर आएँ, टुकड़ियों से मतलब ये कि चलिए 1 टन लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन से भी मेरा ख्याल है कि आपका गुजारा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खरबपति बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ, लिहाजा उस मुतल्लिक़ ही फिर आपसे सवाल करूँगा। सर, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, उसने सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 3 टाइप्स की सोसाइटीज़ होती हैं, एक थियोलॉजिकल, एक मेटाफिज़िकल और एक पॉजिटिविस्टिक। और अगर देखा जाए मॉडर्न सोसाइटीज़ यानी पॉजिटिविस्टिक, वो ज़्यादा रैशनल होती है और उसका साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, और बाकी जो होती हैं उनका नहीं होता। इसी तरह अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी जैसी मिसाल है, उसकी भी टेक्नोलॉजी के साथ ही वाबस्तगी है, और मॉडर्न इकनॉमिक्स की भी है। इस तरह एक साइंस है, उसका हर एक सब्जेक्ट में एक ना एक रोल है। तो क्यों पाकिस्तान में अभी तक उस चीज़ पे, साइंस पे इतना काम नहीं है, टेक्नोलॉजी पे इतना काम नहीं है, और मदरसा सिस्टम में तो अभी भी ज़मीन साकिन नहीं है, कि क्योंकि उनके इमाम ने बोला है कि ज़मीन साकिन है, इस वजह से तो हम क्यों उन पे फोकस नहीं कर रहे अभी तक। और मौजू से थोड़ा सा हट के है सवाल, ये हम इस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। सर ये एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या फ़र्क होता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो एस्ट्रॉयड ये वो मलबा है जो निज़ाम शमसी के बनते वक्त वजूद में आया, और ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाता, जबकि कॉमेट्स बाहर से आते हैं, सूरज के पास से गुजरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और फिर पता नहीं कई साल के बाद या कई दिहाइयों के बाद या कई सदियों के बाद दोबारा नमूदार होते हैं। तो ये कॉमेट्स एस्ट्रॉइड्स नहीं हैं, ये हैं हेवनली बॉडीज़ हैं, मगर ये इस तरह से कि तो देखें, ये सूरज है, एस्ट्रॉइड्स इसके गिर्द हैं, जबकि कॉमेट्स कहीं बहुत दूर से आते हैं, सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद एक बड़ा मशहूर कॉमेट है जो हर 76 साल के बाद आता है, हैलीज कॉमेट के नाम से, बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। सर, ये जो मिशन डॉट था, इसमें जो साइंटिस्ट ने क्लियन करवाई थी हेड ऑन क्लियंस, ठीक है, तो उसमें जिसकी वजह से उसका ऑर्बिट चेंज हो गया, तो अगर साइंटिस्ट उसको बैकवर्ड क्लियन करवाते या लेफ्ट और राइट पे करवाते तो तब भी वो अपना ऑर्बिट चेंज करता। अगर वो लेफ्ट और राइट से मतलब क्या है? उसकी कोलिजन करवाते, वो जो हमने भेजा था, साइड वेज कोलिजन, लेफ्ट, राइट और बैकवर्ड। देखें, अगर आपको उसकी स्पीड बदलनी है तो स्पीड आप मैक्सिमम उस सूरत में बदल सकते हैं अगर बिल्कुल आमना सामना हो, हेड ऑन कोलिजन।
हेड ऑन के लिए एक ही डायरेक्शन आपके लिए. अगर आपने पीछे से जाकर उसको टक्कर मारी तो उसका इम्पैक्ट, उसमें मोमेंटम ट्रांसफर बहुत कम होगा, मिनिमम होगा. अगर आपने साइड से मारा तो भी कम होगा. हेड ऑन इज द बेस्ट. ओके, अच्छा, एक दो ऑनलाइन क्वेश्चन जी. ज़्यादातर तो एड्रेस हो गए ऑलरेडी, मसलन लेज़र बीम का जिस तरह जिक्र किया था उन्होंने. असद खान पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज़ बिग बैंग थ्योरी प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई चाइल्ड एंड पेरेंट मेटियोराइट. चाइल्ड एंड पेरेंट मीटर नहीं, बिग बैंग देखें, बिग बैंग तो बहुत बहुत पहले हुआ था ना. उसके बाद एक सितारा बना. वो सितारा जब फटा तो उसके मलबे से हमारा सितारा, हमारा सूरज बना और ये सारे सैयारे बने. तो ये तो बहुत पीछे की चीज़ है. अरफान खान कह रहे हैं कि वी डोंट नो द कंपोजिशन ऑफ एस्टेरॉइड्स, देन आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप देम अवे फ्रॉम द अर्थ. एक तो उनका ये तासुर है. साथ वो कह रहे हैं देयर विल बी सेवरल प्रॉब्लम्स व्हाइल रीचिंग आउट टू देम. ऑब्वियसली देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स, पेबल्स एंड लार्ज size asteroids, etc. As you said that some of these asteroids are quite precious and valuable, then let it go in its way. Maybe it will give us some worth. Let it go this way. से मैं देखें, बात यह है कि एस्ट्रॉयड माइनिंग की बात अब हो रही है कि ज़मीन में जब ये मदनियात ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, इसकी मकदार इतनी नहीं होगी जितनी कि हमें ज़रूरत है, फिर हम जाके उधर से खींच कर लाएंगे. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ऐसे खलाई जहाज़ बनाएं जो उधर इतनी दूर जा सकें, उधर से वो मटेरियल खोद कर वापस ला सकें. पूरे के पूरे एस्ट्रॉयड्स हम नहीं लाएंगे, वो ला ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा इफ़ इट इज़ फाइनेंशियली वायबल. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. अच्छा, दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पे वो सब कुछ लाया जाए. अगर हम फैक्ट्रियां बनाते हैं खाला में तो वो सारा वहीं पर इस्तेमाल हो सकता है और आगे जाने के लिए. तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि चांद के ऊपर फैक्ट्रियां बने. कुछ ज़ाहिर है कि दुश्वारियां तो होंगी. एक तो ये कि पानी की कमी, वो बहुत एक बड़ा मसला है. चांद पे इसीलिए पानी ढूंढना बहुत ज़रूरी है और कुछ आसार मिले हैं. तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि चांद के ऊपर फैक्ट्रियां बने आने वाले सदियों में. एंड दैट उसके लिए फिर एस्ट्रॉयड माइनिंग की जाएगी. असद खान पूछ रहे हैं कैन स्पेस क्राफ्ट अप्लाई फोर्स फ्रॉम डाउनवर्ड. हाँ, तो वो वही बात थी कि मसलन अगर एक स्पेस क्राफ्ट इधर हो तो क्या वो ज़मीन को हिला सकेगा? स्पेस क्राफ्ट होने की क्या ज़रूरत है? इधर आप कोई गैस जलाएं, रॉकेट फ्यूल जलाएं, तो इससे जो रिएक्शन पैदा होगा वो ज़मीन को आगे धक्का देगा. यस, इट कैन बी डन, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वी वुड वांट टू मूव द अर्थ. वो एस्ट्रॉयड का कह रहे हैं. एस्ट्रॉयड पर, लेकिन फिर उसके लिए ना एस्ट्रॉयड पे जाना पड़ेगा. उसके ऊपर फिर ये रॉकेट कैनिस्टर उसमें खोद कर डालना होगा. दैट्स नॉट इजी. हमादुद्दीन पूछ रहे हैं विल द होल अर्थ डिस्ट्रॉयड व्हेन एस्ट्रॉयड हिट द अर्थ और जस्ट सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ? डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द एस्ट्रॉयड इज. जो 50 मिलियन साल पहले का था, हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि दोबारा इस तरह नहीं होगा. एनी पॉसिबिलिटी कि एस्ट्रॉयड को मेल्ट कर दिया जाए या सोलर बीम के ज़रिए, अगर वो मेटालिक है? No, because the amount of energy that you would need to melt an asteroid would be huge. आप उस पर न्यूक्लियर वेपन लगाएं तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो सब अगर पिघल भी गया तो क्या, फिर दोबारा जम जाएगा. It will cool down. That's all. Okay, thank you. We're done.